अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी बहनों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना आबाई मजहब छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल किया। दोस्तों, इनका इस्लाम को कबूल करना इसलिए भी हैरान कुन है क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए इस्लाम की किताबें नहीं पढ़ी थी, बल्कि अपने ही मजहबी किताबों को पढ़कर अपने मजहब को छोड़ा और इस्लाम को हक जानते हुए इसे कबूल किया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये उस मजहब से ताल्लुक़ रखते थी जिस मजहब को इस्लाम को मिटाने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन हमारे उलमाओं ने इस पर इतनी मेहनत की कि अब सारी दुनिया इनकी असल सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है और अब कोई भी इनके बहकावे में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप कैसी हैं समरा? खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। समरा, प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चूँकि हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा भी है कि अक़लियतों को यहाँ पाकिस्तान में ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाता है। तो क्या आपके साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने वाला वाक़या किया, या डराया, धमकाया, या कोई लालच दिया, या किसी खौफ के पेश नज़र आप इस्लाम कबूल कर रही हैं? पहली बात तो ये कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, और ये जो प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, ये महज़ एक प्रोपेगेंडा ही है। क्या आपको लगता है कि इस दौर में, इतने कॉन्शियस दौर में, मीडिया के दौर में, किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है? बेशक नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए मैंने शुरू में इस बात का इजहार कर दिया कि ये एक प्रोपेगेंडा है। तूबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से? तूबा, ठीक हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह दोनों बहनें हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने कहीं आपको वर्गलाया तो नहीं, या डराया तो नहीं, धमकाया तो नहीं कि अगर आपने इस्लाम ना कबूल किया तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। डराया भी नहीं है, किसी ने भी नहीं डराया, और किसी ने वर्गलाया भी नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल में डाला है तो इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। समरा, आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एजुकेशन हासिल कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं BS साइकोलॉजी कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। ओके। और मज़ीद मैं ई-कॉमर्स में बिज़नेस कर रही हूँ। तूबा, आप क्या कर रही हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ 7th सेमेस्टर में, और ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपका ताल्लुक़ लाहौर से है? हाँ जी। और आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? हमारे नाज़रीन के लिए आप ये बता दीजिए कि आपका किस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ था? मेरा अहमदिया कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है। अहमदिया कम्युनिटी के साथ? जी। तो समरा, अहमदी कम्युनिटी का भी तो यही दावा है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम वही कलमा पढ़ते हैं कि जो मुसलमान पढ़ते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या आप यही कलमा पढ़ते थे और आपके पेश नज़र यही होता था कि हम भी मुसलमान हैं क्योंकि हम कलमा गो हैं? पढ़ते तो हम यही हैं, यही कलमा है, लेकिन इसके पस पर्दा जो हकीकत है वो मिर्ज़ा बशीर अहमद ने बताई है अपनी किताब में, कलमतुल फ़स्ल में। मैं आपको उसकी इबारत पढ़ देती हूँ कि पस मसीह माऊद ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो ज़रूर पेश आती। सच्ची बात है कि ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे नाजरीन को पता चले कि एक वो बहन कि जो पहले कादियानी थी, वो भी यही कलमा पढ़ती थी, और वो ये समझते हैं कि हम जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो वहाँ पे हमारी मुराद मोहम्मद नहीं बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी होते थे। लिहाजा जो हमारे सादा लोग मुसलमान हैं वो भी ज़रा होश के नाखून लें। मज़ीद ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद रूहानी ख़ज़ाइन में लिखा है कि जिसने मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़र्क किया, उसने ना मुझे देखा और ना पहचाना है। इससे यही समझ आती है कि जो कलमा पढ़ते हैं उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मुराद है। ये सच्ची बात है कि ये बड़ी अहम बात आपने बताई। यानी वो यही समझते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एज़ इट इज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़अल्लाह। मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाई, उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी दूसरी बैसत में पहले से ज़्यादा अफसल होकर आए हैं, यानी अपनी शान में बड़े हुए हैं, बल्कि उनके खवारी ने जो है वो अपनी वो कुछ अशार भी लिखे हैं, उसमें भी उसने कुछ इसी तरह की बातें ऐसे की हैं। समरा, सबसे पहले आपको दावत इस्लाम दी किसने? यानी किसी ने कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से इस्लाम की दावत दी, या आपके अंदर खुद ही एक फ़िक्र पैदा हुई थी? पहली दफ़ा मुझसे मेरी क्लास फेलो ने बात की थी इस बारे में। और उन्होंने कोई कुरान मजीद दिया, कोई तफसीर दी, कोई हदीस की किताब दी, या कोई सीरत का जो है वो मुताला करने का कहा?
نہ قرآن تھا، نہ حدیث تھی، نہ کوئی سیرت تھی. جب بلکہ میں نے مانگا تھا کہ اس سے کوئی حوالہ دیا جائے، لیکن انہوں نے مجھے صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا تھا اور خود ان سے حوالے نکال کے دیے تھے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا. جی بالکل. کچھ کتب کے حوالے انہوں نے دیے تھے اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم خود پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ کبھی ہم نے ان پہ غور نہیں کیا کیونکہ وہ بہت نارمل تھیں، بہت عام تھیں. ان لوگوں میں اس مجلس میں بیٹھ کر وہ بہت عام باتیں تھیں، تو ان پہ کبھی غور نہیں کیا. یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ احمدی مذہب کو چھوڑنے کے لیے مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ ہی کافی ہے، تو یہ درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا کہ آپ لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور جو ہے وہ جی دل اچاٹ ہو گیا. بالکل. نارملی احمدی لوگ جو ہیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن کا ایک سلوگن ہے ان کا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سلوگن کے مطابق ان کے معاملات اور جو ان کی تمام لوگوں کے ساتھ یعنی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسے ہی ہیں؟ میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا ہے کہ اوپر سے کافی میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے بیہیویئر وغیرہ سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بھی کافی ہوتا ہے، نفرت وغیرہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو لے کر، اور بیہیویئر سے ایکول نہیں ہوتا سب کے ساتھ. اچھا، یعنی ان کے اپنے لوگوں میں ایسا نہیں ہے تو ہم تو پھر بڑی دور کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پوری دنیا میں تو یہ ڈنڈورا پھیٹتے ہیں کہ یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے اور ان کو کیا حق ہے کہ ہمیں یہ کافر ڈکلیئر کریں. تو کیا وہ ہمیں ویسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، لیکن ان کی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ اچھا، یعنی وہ صاف اس حوالے سے انکار کرتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے ہم تو نہیں مانتے، ہم تو ان کو جھوٹا ملعون اور کذاب مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں. تو پھر پوری دنیا میں یہ کس منہ سے یعنی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے؟ اس کے علاوہ دوسرے خلیفہ میاں محمود کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان کنسیڈر نہ کریں. ناظرین، یہ ہے معاملہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن. اور سچی بات ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. الحمدللہ یہ بچیاں اب تو مسلمان ہیں، لیکن یہ وہی ہیں کہ جن کے گھر کا آبائی یہ مذہب تھا، اور یہ وہ بتا رہی ہیں. اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن، اور پس پردہ وہ ہماری کمر میں کیسے خنجر گھونپ رہے ہیں، آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں. سمرا، آپ نے یقیناً اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، تو کون سی ایسے اسلامی تعلیمات تھی جس کے سبب سے آپ قادیانی مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ قادیانیت چھوڑنے کی وجہ اسلام کی طرف جھکاؤ تو بعد میں تھا، لیکن اس سے پہلے میں قادیانیت سے متنفر ہوئی تھی. اس کا سبب کیا بنا تھا بھلا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہماری جو سٹنگز ہوتی تھیں، نارمل سٹنگز ہوتی تھیں، ان میں بہت دفعہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ پڑھتے تھے جس میں اشتہارات تھے جو انہوں نے اپنے زمانے میں شائع کیے، اور اس میں گالیاں ہوتی تھیں، اس میں لعنت ملامت کی گئی ہوتی تھی لوگوں کو، جو کہ مثلاً یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بس وہ قبول نہیں کرتے. معاذ اللہ. یعنی ایک دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور نبی اس طرح کی غیر شائستہ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑی وجہ تھی متنفر ہونے کی. یعنی اگر قادیانیت سے متنفر کسی کو کرنا ہو تو اس احمدی یا قادیانی سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ میاں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں. جی بالکل. جو بھی شخص اپنی صحیح ذہنی حالت میں ہوگا اور ان بائس ہو کر ان کو پڑھے گا، وہ بالکل اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب بات ہو گئی. یعنی اس طرح کی زبان استعمال کی ہے مرزا صاحب نے. مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکے. نقل کفر نباشت کے مزداق. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مسلمان تو یعنی اس کے تو شایع نشان نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کو جو ہے وہ دہرائے. بہرحال بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی دعویٰ نبوت کا ہے لیکن کام جو ہے وہ عام شریف انسان والے بھی نہیں ہیں. تو یہ بہرحال واقعی اس بات کا یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے تو ان کے اوپر افسوس اور ماتم کیا جائے.
یہ تو ان کا عام انسان کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں معاملہ ہے، لیکن انہوں نے تو جو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خود کو ان سے بھی زیادہ افضل کہا ہے کہ میں ان سے بھی بہتر ہوں۔ مزید یہ کہ قادیانیوں کے شر سے تو خلفۂ راشدین بھی نہیں بچ سکے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ۔ یعنی انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مریم سے خود ہی مسیح پیدا ہوا، اور معاذ اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کروں کہ جو انہوں نے اس طرح کی جسارت اور گستاخی اور غلاظت گولی ہے کہ معاذ اللہ بحیثیت مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملات کیے، اور پھر یہ کہ مسیح پیدا ہوئے اور میں خود ہی جو ہے وہ مریم سے پیدا ہوا، یعنی کیسی عجیب اور یعنی نامعقول قسم کی بات ہے۔ یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ بالکل، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور لکھتے ہیں کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ ہاں میں نے یہ پڑھا ہوا ہے نزول مسیح میں غالباً، اور اس میں مرزا صاحب نے کہا کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، اور معاذ اللہ 100 حسین میری جیب میں ہے۔ یعنی یہ ایسے کم بخت قسم کے لوگ ہیں کہ مسلمان تو دور، مسلمانوں کی مقدس شخصیات بھی ان سے جو ہے نا وہ ان کے شر سے نہیں بچ سکیں۔ اور وین آئی واز کرسچن، تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اے عیسائی مشنریو، اب ربنا المسیح مت کہو، دیکھو اور آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بھی بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ تو انہوں نے تو یعنی کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، انہوں نے نہ کسی کی عزت کا پاس رکھا، یعنی کوئی ایسی مجھے تو شروع میں پڑھنے کا موقع ملا مرزا صاحب کی کتابوں کا، مرزا صاحب کو قادیانی احمدی مذہب کو پڑھنے کا موقع ملا، تو بڑی حیران کن بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ بھی میں اپنے آپ کو نبی یا رسول کہہ کے غیر مسلم تھوڑی نہ کہلوانا چاہتا ہوں، اور دائرہ اسلام سے تھوڑی نہ باہر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑا برا بھلا سوچتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجدد ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجدد ہو سکتے ہیں، ہر دور میں مجدد آتے ہیں، تو ٹھیک ہے آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں آنا تو ہے مہدی نے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جس مہدی نے آنا ہے یہ آ گئے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نبی ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مریم ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مریم سے ہی خود پیدا ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ محمد سے بھی بڑھ کے ہوں۔ تو پھر مجھے بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ نبی، رسول، مہدی، مجدد نہیں بلکہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہے۔ تو بہت جلدی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا ترک کر کے تو دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ جب میں عیسائی تھا۔ تو جب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یا مسلمان جب پڑھتا ہے تو الحمدللہ یعنی اس کو کتنا شرح صدر ہوتا ہوگا کہ یہ نبی، رسول، مجدد، مہدی تو دور، سچی بات ہے کہ یہ ایک شریف انسان بھی نہیں لگتے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی قادیانی نیٹ ورک جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تنظیم سازی ہے، نظم ہے، ضبط ہے اور آرگنائزیشن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا کوئی اہم کردار ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جو بھی شخص جماعت میں ہوتا ہے اس کو یا تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے۔ جی، یا پھر وہ کسی نظم میں پرویا ہوتا ہے یا اسے کسی نہ کسی کو وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اچھا، اپنی نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، چندے کے لیے۔ آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ذمہ داری رہی؟ جی میرے پاس ذمہ داری تھی، پیغام رسانی کی ذمہ داری تھی۔ اچھا جی طوبہ، آپ ماشاءاللہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے پاس بھی کوئی ذمہ داری رہی قادیانی کے حوالے سے؟ اسلام تو ہم نے پہلے کیا تھا، آپ سے رابطے سے پہلے، تو ذمہ داری جو ملی تھی وہ ہمیں اس سے پہلے ملی ہے، مطلب کوئی ایک سال پہلے تقریباً تجدید کا جو کام ملا تھا، تو وہ ایسا چھوا نہیں کیونکہ مطلب ہمارا رابطہ بھی کم تھا صدر سے، اور ایسے کوئی اور پھر آپ بیزار بھی تھی۔ ہاں جی بالکل۔ چندے آپ دیتے تھے جماعت کو؟ ہاں جی وہ تو تھا۔ لائک کتنی طرح کے چندے ہیں جو آپ جمع کرواتے تھے؟ تحریک جدید تھا، وقف جدید تھا، اور وصیت کے چندے تھے،
یہ تو مجھے یاد ہے. اس کے لائک علاوہ 32 قسم کے چندے ہیں, چند ایک آپ کو یاد ہیں؟ بالکل. اور یہی میں نے سنا ہے کہ 32 قسم کے چندے ہیں. ہاں جی, بہت سارے چندے ہیں. یہ جو چناب نگر میں بہشتی مقبرہ ہے, جس کو آپ جو ہے وہ ربوہ بھی کہتے ہیں, تو وہ جو بہشتی مقبرہ ہے اس کا کیا ماجرا ہے؟ یعنی اس میں کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں یا کوئی اپنا جنتی روحیں وہاں جاتی ہیں, کیا ماجرا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں مہمان ناظر کو بتائیے. دراصل وہاں پہ قبر لینے کے لیے آپ کو وصیت کرنی پڑتی ہے. اچھا. اور جب آپ وصیت کرتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب تک آپ وفات نہیں پا جاتے تب تک آپ اپنی آمدن میں سے, اگر آپ کماتے ہیں آمدن میں سے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی بھی وصیت کر سکتا ہے. حصہ دینا پڑتا ہے. ہاں جی, آپ کو اس میں سے ایک حصہ دینا پڑتا ہے. اور جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو, آپ کے اگر وصیت کے چندے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر قبر ملتی دفنایا ہے. جاتا ہے. یعنی اگر 75% بھی اگر کلیئر ہے تو پھر بھی نہیں, یعنی 100% کلیئر ہونا چاہیے. ہاں, کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. تو ہے کیا, یعنی وہاں دفن ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں دفن ہوئی تو آپ جنتی ہیں. جنتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو سڑک کے کنارے کے اوپر ایک قبرستان ہے, تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی بہشتی زیور کا حصہ ہے. شاید ان کے چندے پورے نہیں ہوں گے اس لیے ان کو سڑک کے کنارے کے اوپر دفن کر دیا. طوبہ, آپ جب احمدی تھیں, قادیانی تھیں, تو ڈونیٹ وغیرہ کرتے تھے آپ؟ ہاں جی, چندہ جات وغیرہ دیتے تھے. اچھا, کتنے قسم کے چندے ہیں ان کے بعد؟ 32 قسم کے ہیں کہ مجھے 32 قسم کے. جی, اچھا, مجھے 2-3 کا نام ویسے ابھی یاد ہے, جیسے تحریک جدید ہوتا ہے, وقف جدید, اور ہمارے وصیت کے تھے تو اس کے بھی چندے, وہ اس کے کافی زیادہ. نہیں, آپ نے بھی بہشتی زیور کے لیے کچھ پیسے جمع کروائے ہوں گے؟ کروایا ہوا تھا. تو وہ تو سب پھر اب گئے. اب تو اصل میں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنتی ہیں, اور اب تو آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یعنی یہ جو چندے ہم دیتے ہیں 32 قسم کے, تو فرض کریں کہ یہ تو ظاہر ہے جماعت کے اپنا جو مالیات ہیں اس میں جو ان کا کیا ہوتا ہے نظام مالیات ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں. تو پھر کیا کبھی کسی احمدی یا قادیانی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے ریورس بیک بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ملتے ہیں, پھر ان پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں دیکھا کبھی کہ مطلب کسی کو ضرورت پڑی ہو مالی طور پہ اس طرح. تو پھر یہ کہاں, یہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کینیڈا میں, برطانیہ میں جو آپ کے بڑے بڑے مذہبی رہنما بیٹھے ہیں, یہ شاید ان کی گاڑیوں پہ ان کے پروٹوکول اور ان کے جو محلات ہیں اور ان کی اولادیں اور جو باہر وہ پوری طرح سے عیاشیاں کرتی ہیں, یہ چندے آپ لوگوں کے وہاں خرچ ہوتے ہیں. یعنی اگر احمدیوں قادیان, میں خود کئی ایسے قادیانی احمدیوں کو جانتا ہوں کہ بڑے ماڑے ہیں, بڑے کمزور ہیں, اور لیکن کبھی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چندے ان کی عیاشیوں میں صرف ہوتے ہیں. سمرا, چونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے سابقہ جو مذہب تھا اس کا ایک سلوگن ہے لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر اسلام قبول کر لیا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک, ابھی ان کی اپنی آزاد مرضی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ جہاں چاہیں جائیں, جو چاہیں کریں, تو آپ کو لگتا ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرارت کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے گا کہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں, تو یعنی ریزسٹنس ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے, اس کے دین کے لیے اٹھایا ہے, تو پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارا حافظ ہے اور نگہبان ہے. آپ بالکل بے فکر رہیے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی آپ پہ کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آئے گی تو آپ لوگوں کے جو بھائی ہیں نا, اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو بالکل اس کی پریشانی نہیں لینی, ٹینشن نہیں لینی. الحمدللہ ہم سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ. طوبہ, ظاہر ہے کہ گھر والے چھوٹ جائیں گے, ملاقات نہیں ہوگی, یاد تو آئے گی. جی, کیا کریں گے؟ بس جب نیت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر صبر ہمت اللہ دے ہی دیتا ہے بندے کو, تو انشاءاللہ پھر مینیج کر لیں گے, کوپ اپ کر لیں گے اس سے بھی. سمرا, جب آپ قادیانی مذہب سے بیزار ہوئیں تو اسلام کی طرف آنے کے حوالے سے پھر کون سی کتابیں جو تھیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئیں؟ ہم نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ. جو وہی ترجمہ تھا جو قادیانی کا ہے یا نہیں کسی مختلف تھا؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا وہ؟ ہاں جی. اوکے. ہم نے ترجمہ پڑھا, تفاسیر پڑھی, اس کے بعد نبی پاک کی سیرت پڑھی, اس کے بعد ہم نے صحابیات کی سیرت پڑھی. تو دین تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیا. فرض کریں کہ اگر قادیانی آپ کو ڈرائیں دھمکائیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے, واپس آ جائیں, تو کیا کریں گے؟
زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور انبیاء ہیں، جب بھی انہوں نے حق بات کی تھی، جب انہوں نے حق بات کی ہے تو، یا کسی نے بھی، تو سب سے پہلا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ظاہر ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بالکل صحیح بات ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو نہ کوئی جان دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. طوبہ، اگر قادیانی لوگ آپ سے کہیں کہ مال و متاع لے لو، گھر بار لے لو، کوٹھی بنگلے لے لو، بینک بیلنس بھر دیے جائیں گے، واپس احمدی مذہب میں آ جاؤ، کیا فیصلہ کریں گے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، باقی سب تو فقیر ہیں. تو کسی فقیر سے توقع لگانا باشعور لوگوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی، اب اس سے اور بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹا دے. سمرہ، آپ قادیانی احمدی لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے قادیانی بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک دفعہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہدایت کے لیے مطالعہ کریں، قادیانیت کا بھی اور دین اسلام کا بھی مطالعہ کریں. اور اگر آپ پہ حق واضح ہو جائے انشاءاللہ تو پھر حق قبول کرنے میں دیر نہ کریں. طوبہ، آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ہم جب گھر چھوڑ کے آئے تھے تو ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گھر چھوڑا ہے. تو جب ہم دین کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو آپ تو پھر پیدائشی مسلمان ہیں، تو اس نعمت کی قدر کریں، دین کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام چھین لیں. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. اب زندگی کا مشن کیا ہے؟ یہی کہ دین اسلام کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور پوری دنیا میں اسے پھیلایا جائے. طوبہ، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی کوئی خواہش؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ دین پہ دل قائم رکھے ہمارا اور باعمل مسلمان بنائے ہمیں، اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے، اور اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم سے دین کا کام لیں اور قبول فرمائے ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. آمین.